बैरक ये वो शरीयत वाले हैं, ये वो टोपी और दाढ़ी वाले जो बात करते हैं हमारे मदारिस, मकातिब, उलमा, हुफ्फाज, कुर्रा, ये बड़े वफादार होते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं। बता दे कोई प्राणी है 24 घंटे की ड्यूटी 10,000 रुपए में देकर दिखा दे, नहीं दे सकते। लेकिन हमारा आलिम दीन देता। मस्जिद में 24 घंटे की ड्यूटी होती है कि नहीं होती? एकदम होती। महीने में एक भी दिन अगर गैर हाजिर हो जाए तो कुछ मुस्तदी तो ऐसे होते हैं कि बस फौरन कमेंट करते, परेशान कर देते। 10,000 क्या, कहीं पर 5,000 में भी 24 घंटे की ड्यूटी, कहीं कहीं तो कुछ इलाके पे है और कहीं पर। लेकिन अक्सर बल्कि यूँ कहिए कि 80% उलमा अइम्मा ऐसे हैं कि जिनकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन 24 घंटे की ड्यूटी देते, रज़ा इलाही के लिए। अल्लाह उसी में बरकत देता, इसलिए बड़े वफादार होते। इन पर शक मत कीजिए, बिल्कुल शक मत कीजिए। हमारा टीचर आता है स्कूल में 5 घंटे में 7 बजे से 12 बजे तक की घंटी लेता, 10,000 रुपए की सैलरी मांगता, उनको देना पड़ता। 5 घंटे में सिर्फ 5 घंटे उनको पढ़ाना है, वो भी क्या साइंस मैथ वगैरह पढ़ा के चले जाना है। 10,000 रुपए देंगे तो आपको अच्छी टीचर मिलेगी 5 घंटे ट्यूशन पढ़ाने के लिए। ये बहुत सस्ती फीस है समझिए, वरना 20-20, 25-25 हज़ार रुपए चार्ज करते हैं। ये हमारे उलमा ही है कि जो मिल जाए ये उसी पर सब्र करते हैं और उसी के ऊपर खुश रहते हैं और कुछ नहीं इनका मकसद होता। और इसी मुक़द्दस जमात की मेहनत की वजह से ये देश आजाद हुआ। बेशक ये बुज़दिल नहीं होते, ऐसा नहीं कि डरपोक होते, ये डरते नहीं हैं। इसलिए कि उठाओ तारीख बरतानिया के एक जासूस मिस्टर हम्फ्रे, वो क्या कहता है? मिस्टर हम्फ्रे कहता है कि हमें इस मुल्क हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी से डर लगता है, सबसे ज्यादा डर अगर किसी से लगता है तो इन उलमाए किराम से लगता है। आगे वजह लिखता है क्यों? इसलिए कि ये अपने मुल्क के तई इतने बड़े वफादार और इतने ज्यादा मुतशद्दिद, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इतने ज्यादा मुशद्दिद हैं कि अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और हर तीसरे दिन मैदान में नजर आते हैं। ऐसा नहीं कि बोलते नहीं, हर तीसरे दिन मैदान में अगर कोई नजर आता है तो ये आलिम दीन उलमाए किराम की जमात नजर आती है। ये मेरी कोई अपनी तरफ की बात नहीं। मिस्टर हम्फ्रे बरतानवी जासूस लिखता है अपनी किताब में, उलमा को शक की निगाह से देखने वालों, देखो इन उलमाए किराम को, मोटे कपड़े पहनते हैं लेकिन जब तलवार उठाते हैं तो तलवार के अंदर बिजली जैसी ताकत पैदा होती है। उठाओ 1857 की जंग आजादी की लड़ाई, शामली के मैदान में कमजोर थे, बहुत पतले थे मौलाना कासिम ना, बल्कि 39 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए। बहुत नाटे कद थे, बिलमुकाबिल मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही के ये दोनों साथी थे, लेकिन उनमें ज्यादा शार्प और ज्यादा तेज मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह थे। अरबिक मदरसा दिल्ली के अंदर में इन्होंने पूरी तालीम हासिल की, ज़हीन के एतबार से भी तेज थे और बाजुओं में जो ताकत थी, गोली लगती है। छोटे छोटे बच्चे भी अपनी तकरीर में बोलते हैं कि शामली के मैदान के अंदर गोली लगती है, कनपट्टी पर गिर जाते हैं, फिर खड़े होते हैं और हाथ में तलवार लेकर अंग्रेज का सर तन से जुदा करते हैं। ये थे मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह। मौलाना थे, लेकिन जब देश की बात आती है तो हाथ में तलवार लेकर अंग्रेज बहादुर के सामने खड़ा होता। दिखाओ कोई दूसरी कहानी, कोई दूसरी जमात, कोई नहीं थे, अपने घरों में बैठे हुए थे। तुम्हारी नस्ल उस वक्त पैदा नहीं हुई थी। आज जो बड़े नारे लगाते हो दुनिया के अंदर कि हमारा है सब कुछ, हमारा है सब कुछ, हमारा है, भले जिन्होंने कुर्बानी पेश की है उनके बच्चे आज भी उसी वफादारी के साथ इस देश को आगे तरक्की देने के लिए डटे हुए, उनके बच्चे आज भी मेहनत करते। इसीलिए मैं कसम खाकर ये बात कहने के लिए तैयार हूँ, अगर दोबारा इस देश को सोने की चिड़िया बनाना है तो तालीम के जरिए से, ईमानदारी के जरिए से
کی چڑیا کہلائے گا، اس لیے کہ اس کے اندر ایسے ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے ایسی ذہانت موجود ہے۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام 5 ٹارگیٹڈ میزائل بنا کر دیتا۔ انگریز کہتا ہے کہ ایسا ذہن کہاں سے لائے ہو؟ اے پی جے عبد الکلام کیا کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا کیا کھاتے ہو؟ میرا تو اپنا خود کا گھر بھی نہیں ہے، میں تو ایک صندوق لے کر آیا ہوں دلی، اس میں تھوڑے کپڑے ہیں، کچھ کتابیں ہیں، بتائیے کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب ہم چاند پہ جاتے ہیں تو بہت فیول خرچ ہوتا ہے، بہت پیٹرول، اسپیس میں جاتے ہیں تو بہت پریشانی ہوتی ہے، پیسہ کچھ ایسا بناؤ کہ ہم کم خرچ میں پہنچ پائیں اور ایسا راکٹ تیار کرو۔ اگر عبداللہ سالم جھوٹ بولتا ہے تو میری زبان کو آپ پکڑ کر کاٹ دیجیے۔ کیا کہتا ہے ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام؟ کہتا ہے کہ صبر کیجئے، I try my level best، میں کوشش کرتا ہوں۔ دنیا جانتی ہے کہ بھارت کو کم پیسوں میں مارس تک کا راکٹ لانچ کرنے والا اگر کوئی سائنسداں ہے تو اس کا نام ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ایسے ایسے ذہین ہیں ہمارے ملک ہندوستان، ان کو نکھارنے کی ضرورت ہے، نکھارنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں یہ جگہ ہماری، یہ مندر ہمارا ہے، یہ مسجد تمہاری نہیں ہے، یہ گھر ہمارا نہیں ہے، وہ گھر تمہارا کیوں ہے؟ وہاں پہ کیا ہے؟ جو جہاں ہے وہاں پہ رہنے دیجئے، اور جو نہیں ہے اس کو بنائیے۔ جو چیزیں نہیں ہیں ہمارے ملک ہندوستان میں اس کو بنائیے۔ سب سے بڑی جو فقدان ہے ہمارے اس ملک ہندوستان میں، وہ جو ہندو مسلمانوں کے بیچ میں جو یونٹی ہونی چاہیے تھی، وہ یونٹی کا فقدان ہے۔ اس لیے کہ جب اس ملک کو آزادی کے لیے بڑی محنت اور مشقت کرنی پڑی تھی ہمارے پوروجوں کو، 1920 کے اندر، میں پھر وہیں سے شروع کروں گا، 1755 میں چھوڑا ہے لیکن بیچ میں ایک بات آ گئی تو بتا دیتا ہوں۔ 1920 کے اندر 1919 میں جلیانوالہ باغ کا واقعہ جو پیش آیا تھا، اس کے بعد تک مولانا ابوالکلام آزاد اور گاندھی جی نے بیٹھ کر کے کہا تھا کہ مولانا ایسے لڑائی نہیں لڑی جائے گی، آپ الگ لڑ رہے ہیں، ہم الگ لڑ رہے ہیں، اس دیش کو یونٹی بنا کر کے کام کرنا چاہیے، کیونکہ یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائیڈڈ وی فال۔ ہم متحد ہوتے ہیں تو ہماری یہی طاقت ہوتی ہے، ہم الگ ہوتے ہیں تو ہماری یہی سب سے بڑی ذلت اور سب سے بڑی کمزوری ہوتی۔ یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائیڈڈ وی فال۔ اسی لیے محنت کرنی چاہیے۔ تو ان دونوں افراد نے مل کر محنت کی، پورے بھارت کے اندر گھومے اور ہندو مسلمانوں کو ایک کیا، میدان میں آئے اور طاقت لگائی، انگریز کو اس دیش سے 15 اگست 1947 کو دیش سے باہر کیا۔ آج بھی اسی یونٹی کی ضرورت ہے اس دیش کو۔ کچھ لوگ انگریز کے چاپلوس یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بھارت کے اندر، کچھ انگریز کے ایسے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمیں لڑاتے ہیں، ہمیں ہمارے ہندوستان کے ہندو مسلمانوں کے بیچ میں نفرت پیدا کرتے ہیں۔ اسلام کبھی نہیں کہتا ہے کہ بھائی، کبھی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اسلام کو فالو کرو، آؤ، نہیں آؤ گے تو تلوار سے تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ اسلام کبھی یہ نہیں کہتا۔ ہاں، اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ اسلام is the best religion to the entire world۔ دنیا کے اندر اسلام سب سے بہتر مذہب ہے۔ یہ پیغام دینے کی اجازت بھارت کا سمویدھان بھی دیتا ہے، اس لیے کہ بھارت کا سمویدھان کہتا بھی، بھارت کے سمویدھان کا آرٹیکل نمبر 25 میں لکھا بھی ہے، freedom of conscience and free profession and practice propagation of the religion۔ دھرم کی اچھائی کو بیان کر سکتے، پیش کر سکتے، جس کو اچھا لگے گا وہ قبول کرے گا۔ صرف اسلام کی بات نہیں، کرسچن ہے وہ اپنی دھرم کی اچھائی کو پیش کر سکتا، سناتن دھرم ہے وہ اپنی ویدوں کی اچھی باتیں سامنے لا سکتا، کوئی بھی یہ کر سکتا۔ بھارت کا سمویدھان کسی کو مجبور نہیں کرتا، منع اپنی باتیں رکھ سکتا۔ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ایسا نہیں ہے جو بنایا گیا، اگر کوئی اسلام کو نہیں مانے گا تو اس کے اوپر مسلط ہو جا، اس کے اوپر
ظلم زبردستی کرو. اسلام نے صاف لفظوں میں پہلے کہہ دیا ہے قرآن کریم کے اندر لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں. ہندوستان کے اندر ہمارے سناتن دھرمی بھائی رہتے، ہندوستان کے اندر ہمارے کرسچن رہتے، ہندوستان کے اندر جینی رہتے، ہندوستان کے اندر بودھ بھی رہتے، بلکہ جین اور بودھ دھرم کا بانی بانی بھارت کے اندر پیدا ہو گئے. گوتم بدھ سدھارتھ، بدھیزوں کا سردار، بدھیزوں کا خدا گوتم بدھ سدھارتھ، ان کو خدا بھگوان بنایا گیا. بھارت کے اندر پیدا ہو گئے. گیا کی سرزمین دھرتی، گیا بودھ گیا بہار کے اندر پڑتا ہے یہ علاقہ، وہاں پیدا ہوئے. وردھمان مہاویر جینی دھرم کے بانی مبانی، وردھمان مہاویر جین سوامی مہاراشٹر کے اندر پیدا ہوئے، جن کو جینی بھائیوں نے ان کو بھگوان مانا. میرے کہ ان کا عقیدہ ہے اپنے اپنے دھرم کو آپ فالو کیجئے، اپنے اپنے دھرم کی اچھائی کو لوگوں کے سامنے پیش کیجئے، لیکن دھرم کے نام پر کوئی لڑے گا نہیں، دھرم کے نام پر کوئی لڑائے گا نہیں. اگر ایسا کرتا ہے لڑانے والا بھی شترو اور لڑنے والا بھی تو مہا بیوقوف، اس لیے کہ لڑنے سے آپ کے گھر تباہ ہوتے، آپ کی دکانیں جل جاتی، آپ کے بچے مارے جاتے ہیں، بلکہ 1-2 گھنٹے کے اندر فساد ہوتا، پورا شہر گزر جاتا ہے. ذرا پوچھو تو صحیح کہ تم کو ملا کیا؟ کچھ ملا نہیں ملا. فائدہ ان لوگوں کو ہوتا، ان شیطان کے چہروں کو ہوتا جو گھروں میں شراب کی تھیلی دے کر، جو کرسی پر بیٹھا ہوا وہ شراب کی تھیلیاں دے کر آپ کو لڑوا دیا. ہندو دھرم کے اندر تشدد نہیں، اسلام کے اندر لڑائی کی پرمیشن نہیں، جین دھرم کے اندر یہاں تک کہ کسی کو سبزی کاٹنے کی پرمیشن نہیں، بودھ دھرم کے اندر کسی کو زبان سے برا بھلا کہنے کی پرمیشن نہیں. شریمد بھگوت گیتا میں تو کہہ دیا ہے صاف لفظوں میں اہنسا ستیم کرودھ تیاگا شانتی رپیشنم دیا بھولیشور لوکتوہیر چاپلا. کہ زمین پر کرودھ کو بھی کنٹرول کرو، اس زمین پر مانوتا کے کو عام کرو. کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے ہندوستان کی میجورٹی، ہمارے ہندوستان کے اندر سناتن دھرمی بھائی، ہندو بھائیوں کا 5واں وید شریمد بھگوت گیتا یہ بات کہتی کہ لڑو مت. اسی لیے لڑنے کا زمانہ نہیں. یہ دیش کسی کو نقصان پہنچا کر آگے نہیں جا سکتا. سن لو، چاہے وہ کہیں کے بھی کرسی پر بیٹھنے والے بڑے طاقتور افسران کیوں نہ ہو، کہیں کسی کو بھی تکلیف دے کر آگے نہیں جا سکتے. مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو بہرکیف 1803 کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جہاد کا فتویٰ. ذرا دیکھیے اس وقت تاریخ پلٹیے، کوئی نہیں میدان میں. یہی علماء اپنے مکتب میں بیٹھے ہیں، اپنے مدرسے میں بیٹھے ہیں، وہاں پر تحریکیں چلا رہے ہیں کہ بھئی دیش کیسے آزاد ہوگا، ملک ہندوستان کیسے آزاد ہوگا. انگریز قابض ہو چکا ہے، دارالحرب بن چکا ہے، ان سے لڑنا، اپنے دیش کو بچانا سب سے بڑی پریورٹی ہوتی ہے. اس کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. ان کے داماد باغ ڈور سنبھالتے ہیں، ان کے داماد کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر علماء عظیم آباد، جس کا پرانا نام صادق پور، جس کا آج کل کا نام پٹنہ پاٹلی پترا، مولانا کفایت علی، مولانا ولایت علی میدان میں آئے. مولانا ابو المحاسن سجاد صاحب میدان میں آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم لڑیں گے، ہم مقابلہ کریں گے ان ظالموں کا، ان نالائقوں کا. بہرکیف جنگ چلتی رہی، تیاری ہوتی رہی. 1820 کے اندر مولانا سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ اور ایک اور عالم دین مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، یہ دو لوگ سکھ لوگ کہاں کے پنجاب کے، انہوں نے انگریز سے ہاتھ ملا لیا. مولانا سید احمد شہید بریلوی گئے نواب میر خان کے پاس، ان سے بھی کہا کہ میں آپ کو مدد دوں گا، میں آپ کو تعاون پیش کروں گا، لیکن سکھ بھائی کو سمجھائیے کہ یہ انگریز حکمراں کے ساتھ نہ ہو. سکھ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ تھے. تاریخی بات چل رہی ہے، ذرا غور سے سنیے گا.
اس لیے کہ کل چل کر کوئی یہ تاریخ نہیں پیش کی جائے گی، اس لیے کہ سال میں ایک دن آتا ہے تاریخی باتیں، وہ تاریخ جو ہمیں اور آپ کو کبھی بتائی نہیں جاتی بلکہ سازش کے تحت اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی۔ یہ کب کی بات ہے؟ اس وقت کی بات ہے جس کو تاریخ کی کتابوں نے نئی نئی مورخین جو پیدا ہوئے، جنہوں نے ڈکشنری آف مارٹرز لکھی ہے، انہوں نے آج کی اس بات کو نظر انداز کیا ہے۔ مولانا سید احمد شہید بریلوی کی تحریک کو اس کے اندر جگہ نہیں دی۔ دنیا جانتی ہے کہ 1831 کے اندر جب سکھ انگریز سے مل چکے تھے تو بالا کوٹ کا آپریشن شروع کرتا ہے کون؟ دو مرد مجاہد، مولانا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ۔ یہ دونوں فرد 50 سے 70 لوگوں کو لے کر 1831 کیوں ختم کیا 1831 کی تاریخ کو اپنی کتاب سے؟ بلکہ بالا کوٹ کی پہاڑی پر اپنے 50 سے 71 لوگوں کو لے کر 1831 میں اگر انگریز کے خلاف یہ کھڑے نہیں ہوتے تو پنجاب کی دھرتی پر انگریزی طاقت کمزور نہیں ہوتی۔ بالا کوٹ کی پہاڑی پر یہ دونوں عالم دین شہید ہو گئے اور پھر اپنے اس دیش کو یہ پیغام دے کر کے گئے آنے والی نسل کو کہ کبھی بھی شترو کے خلاف ہتھیار لے کر مت بیٹھنا، کبھی بھی کرسی اقتدار پر بیٹھنے کے چکر میں کسی باطل طاقت سے اپنے ایمان کا سودا مت کرنا۔ 1831 کے اندر بالا کوٹ کے آپریشن کو کیوں مٹایا جا رہا؟ 15 اگست ایسے نہیں ملا ہے، 15 اگست ہمیں نصیب ہوا ہے 1755 کی قربانی، اور 15 اگست ہمیں نصیب ہوا ہے 1757 کی قربانی کی وجہ سے، 1799 کی شہادت کی وجہ سے، 1803 کی جنگیں بلکہ جہاد کے فتوے کے بدولت، اور 1820 میں جو آزاد حکومت بنائی تھی مولانا سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ نے، ان کی محنت اور قد و قابض سے یہ دیش آزاد ہوا۔ 13,500 لوگ شہید ہوئے، 61,000 لوگوں کے نام آج بھی پتھر میں لکھا ہوا ہے، وہاں کیسے مٹاؤ گے؟ جاؤ تو دلی انڈیا گیٹ کے اندر 61,000 میں سے 65% فریڈم فائٹر، یعنی 100 میں سے 65 فریڈم فائٹر وہ تھے آج جن کی مسجدوں کو، جن کے گھروں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جن کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کیا جا رہا، آج وہ ان کو پریشان کیا جا رہا، وہ تھے، یعنی 100 میں سے 65 آدمی وہ تھے۔ 61,000 لوگوں کی تعداد شہداء کرام کی ملتی ہے، لیکن انہوں نے گھٹانے کی پوری کوشش کی ہے جناب۔ بالآخر ہمارے علماء اسی طرح لڑتے رہے، پھر مولانا قاسم نانوتوی میدان میں آیا، 1857 کی جنگ جو شاملی کی لڑی، یہاں سے لکھتے ہیں کہ جو جنگ یہ دیش آزاد ہوا ہے 100 سال کی لڑائی کے بعد، حالت 200 سال کی لڑائی ہے، بلکہ تحریک تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے زمانے سے ہی شروع ہو گئی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس دیش کے اندر انگریزوں سے مقابلہ کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ اس وقت کے بادشاہوں سے، اس وقت کے بڑے بڑے لوگوں سے جا کر ملنے لگتے تھے۔ یہ ساری قربانیاں ہمارے علماء کرام کی رہی۔ 1857 کے بعد چرچت جنگ ہوتی، لڑائیاں ہوتی۔ 1857 میں شاملی کی لڑائی ہوتی ہے، کئی لوگ اس کے اندر زد میں آتے ہیں اور کئی لوگ ہمارے شہید بھی ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہوتے ہوتے پھر بات آتی ہے کہاں کی؟ یہ 1800 کا زمانہ گزر جاتا ہے، 1912 کا زمانہ آتا۔ یہی 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ 1866 کے اندر یاد رکھیے گا، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد، آج جو وہاں پر تحقیقیں چل رہی ہے، کرنے والے کرے تحقیق، ان کو ادھیکار ہے، لیکن اللہ کی طرف سے غیبی الہامی مدرسہ ہے وہ، جناب محمد الرسول اللہ کے دست مبارک سے ان کے نشانات قدم پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں بڑا سے بڑا انٹیلیجنٹ کو بھیج دیجیے۔
لیجئے ان کا ایڈمیشن نہیں ہوتا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کن ذہن اسٹوڈنٹ جاتا ہے اس کا ایڈمیشن اور داخلہ ہو جاتا. مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ بتاتے تھے، کسی نے سوال کیا کہ حضرت اتنی محنت کرنے کے بعد بھی ایک کن ذہن ایک بڑا شارپ مائنڈ بچہ اس کا داخلہ نہیں ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کن ذہن بچہ بھی جاتا ہے تو اس کا ایڈمیشن ہو جاتا، اس کا داخلہ ہو جاتا. وجہ کیا ہے؟ آپ لوگ کیسے کاپی چیک کرتے؟ تو حضرت مفتی سعید صاحب فرماتے تھے، انہوں نے بتایا بخاری کے درس میں، بخاری جلد اول کے میرے شیخ ہیں، میرے استاد محترم، انہوں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند میں جب ایگزام ہوتا، جب امتحان ہوتا، بچے محنت کرتے ہیں، پرچے لکھتے ہیں، جب کاپی جانچ ہوتی ہے تو ایک جگہ نہیں ہوتی، ایک کاپی 25 جگہ پر اس کی جانچ کی جاتی. اس کے بعد اس کے تقابلی ایک ٹیبل میز کے اوپر رکھا جاتا ہے، وہاں پر علماء کرام دانشوران بیٹھتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے، وہاں پر پھر کاپی اٹھائی جاتی ہے. جس کے مقدر میں ہوتا، وہ جو خواب دیکھا تھا، جنہوں نے دودھ پیا لائن میں کھڑے ہو کر، ان سب کا داخلہ وہاں پر ہونا. ورنہ دنیا کا یہ یونائٹڈ نیشن کا بھی چیف اگر ریکمینڈ کرے گا، سفارش کرے گا دارالعلوم دیوبند میں اس بچے کا داخلہ لے لیجئے، پہلے نظام ہوتا ہوگا لیکن اب وہ ختم کر دیا گیا. وہاں پر بڑے سے بڑے لوگوں کے سفارش نہیں چلتے، لیکن وہاں پر اس حساب سے، الہامی حساب سے وہاں پر بچوں کا داخلہ لیا جاتا. پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ اناج گندم کہاں سے آتا ہے؟ مولانا عبدالخالق مدراسی ابھی دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم غالباً ہیں وہ، ان سے ہم نے پوچھا شمائل ترمذی میں کہ حضرت کروڑوں روپے کا بجٹ ہے، پیسہ کہاں سے آتا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کا ادارہ ہے، اللہ کی شریعت سمجھائی جاتی ہے، اس کو چلانا اللہ کا کام ہے. اور پھر دارالعلوم کے اکاؤنٹ میں، دارالعلوم کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنی آمدنی ہے اور کتنے ایکسپینس ہوتے، یہ دارالعلوم کو خود معلوم نہیں ہے. جس کو سروے کرنا ہے کر لو جا کر، جس ڈی ایم کو بھیجنا ہے بھیج لو جا کر، اس لیے کہ یہ خدا کا مدرسہ ہے، یہ اللہ کا مدرسہ ہے. وہاں پر بچے راتوں کو تہجد میں نماز پڑھ کر روتے گر گراتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. شاید دارالعلوم دیوبند کے بدولت آج اتر پردیش کا نام پوری دنیا کے اندر جانا جاتا. یہودی آ کر قاری طیب صاحب سے پوچھتے کہ قاری صاحب آپ کا ادارہ ان وچ اسٹیٹ لوکیٹڈ، کون سے اسٹیٹ کے اندر آپ کا ادارہ چلتا؟ دارالعلوم دیوبند آپ کا بستہ. انہوں نے کہا کہ اتر پردیش میں ادارہ دارالعلوم دیوبند دیٹ از لوکیٹڈ ان اتر پردیش، اتر پردیش کے اندر ہمارا ادارہ چلتا. کہا اتر پردیش میں میں دیکھنے کے لیے آؤں گا. وہ یہودی آتا ہے دیکھنے کے لیے، یہودی ہر چیز کے اوپر تحقیق کرتے، یہودی ہر چیز کے اوپر زمینی سطح پر اس کا جانچ کرتے. صرف زبانی فائرنگ نہیں ہوتی، صرف میڈیا والوں کی خبر کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوتی. یہ تو دلال ہے، یہ بےمان ہے، یہ زمین فروش ہے. ہمارے اس دیش کو کھوکھلا کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. اگر یہ دیش اپنی کمزوری کی داستان لکھے، اس کی تاریخ لکھی جائے تو اس کے اندر ایک بڑا ہار کسی کا ہوگا. تو چوتھے ستمبھ بھارت کے ہمارے اس ملک ہندوستان کا جو چوتھا پلر میڈیا والے ہیں، ان کا بھی نام شامل ہوگا اس دیش کو کمزور کرنے میں. تو وہ آئے یہودیوں نے، یہودی کی ایک خاص ایک نیچر ہے، وہ کسی بات کو یوں ہی نہیں لکھتے، بھلے ہی وہ مغضوب علیہم والضالین ہے. مانتا ہوں اس بات کو، والضالین ہے. دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن کریم کے اندر کہا کہ بھی قیامت تک ان کے ماتھے پر مہر ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ ہے. مانتے ہیں اس بات کو. یہی وجہ ہے کہ پچھلے 2000 سال تک ان کو کوئی جگہ نہیں ملی رہنے کے لیے. 1945 کے اندر 1945 میں ایک جگہ دی گئی ہے اور اسی جگہ کے اوپر کھڑے ہو کر آج وہ بمباری کر رہا. کم سے کم 60,000 ٹن بارود برسا چکا ہے غزہ پٹی پر، سرزمین انبیاء پر. آج اس کو کوئی آتنکواد نہیں کہتا، آج اس کو کوئی ٹیررسٹ نہیں کہتا. اگر ایک عالم دین اگر کسی کا ایک بوند اگر غلطی سے اس کے ہاتھ سے ایک قطرہ خون بہ جائے تو پورے میڈیا والے اس کو ایسے دکھاتے ہیں کہ جیسے پوری دنیا کا
پوری دنیا کا سب سے بڑا آتنکواد یہی ہو، یہی عالم دین، کیوں نہیں ہمت ہوتی ہے اسرائیل کو بڑا ٹیررسٹ کہنے کی؟ امریکہ کیوں پشت پناہی کر رہا ہے؟ پوری طاقت ان کے پیچھے کیوں لگایا ہوگا؟ 20,000 بچے شہید کر دیے گئے سرزمین انبیاء میں، 40,000 مائیں شہید کر دی گئی ہے۔ وجہ اور گناہ کیا ہے؟ RDX پہ RDX ڈالا جا رہا ہے۔ 7 اکتوبر سن 2023 سے لے کر آج تک وہاں پر بم برسایا جا رہا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مسلمانوں پر بم برسایا جا رہا، ہم یہ کہیں گے اگر وہاں پر کوئی بھی بستا، کرسچن بستا، سناتن دھرمی بستے تو ہمیں ویسے ہی درد ہوتا، کیونکہ ہمارے اندر یہ نیچر ہے، ہماری شریعت نے یہ بات بتائی ہے کہ اگر کسی پر ظلم ہوتا ہے تو ظالم کو روکو، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اور اس کو روکنا یہ ہے کہ ظالم کو اس کے ہاتھ کو روک دو، اور مظلوم کی بھی مدد کرو، اور ظالم کی بھی مدد یہ کرو، اس کو ظلم سے روک دو، مظلوم کی مدد اس طرح کرو کہ ان کی مدد اور تعاون کرو۔ پوری دنیا گونگی بنی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن غزہ پٹی پر تڑپتے ہوئے لاش معصوموں کے نظر نہیں آتے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ یہودی، اس کی تاریخ ہے، میں بات کرنے پر آؤں گا تو وقت لگے گا۔ تو دارالعلوم دیوبند کی بات چل رہی، دارالعلوم دیوبند پہ وہ یہودی آیا، آ کر کہتا ہے کہ میں اتر پردیش، وہ کہتا ہے کہ میں اتر پردیش پہنچوں گا۔ آیا قاری صاحب سے کہتا، قاری صاحب ہمیں دارالعلوم گھمائیے، دارالعلوم دکھائیے۔ 1980 سے پہلے کی بات ہے۔ تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیٹ از دارالعلوم، یہی دارالعلوم ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں دارالعلوم یہی ہے۔ کہا کہ ہاں یہی دارالعلوم۔ کہا کہ اچھا۔ قاری صاحب نے کہا اچھا what's your thought about دارالعلوم before coming here? Please tell me. کیا آپ سمجھتے تھے آنے سے پہلے دارالعلوم کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ سوچتا تھا کہ آپ کی جو دلی ہے، یہ آپ کی اتنی بڑی دلی دارالعلوم کے کونے میں آ جائے، اتنا بڑا ایریے میں آپ کا دارالعلوم ہوگا، اتنی بڑی بڑی بلڈنگ ہوگی۔ تو قاری صاحب نے مسکرا کر کے کہا، قاری طیب صاحب نے کہا کہ مسٹر جوڈائزم، خیر ان کا تو نام لے کر کہا ہوگا، مجھے نام یاد نہیں، اس لیے جوڈائزم یہودی کو بولتے۔ انہوں نے کہا کہ محترم ایسا ہے کہ دارالعلوم کسی بلڈنگ کا نام نہیں، دارالعلوم کسی عمارت کا، کسی فنڈ کا، کسی تنظیم کا نام نہیں ہے، دارالعلوم کسی جگہ، ایک جگہ کا نام نہیں۔ انہوں نے کہا دارالعلوم دیٹ از اے انسپریشن، یہ ایک تحریک کا نام ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ اوسلو ناروے جائے، اوسلو کی راجدھانی شاید ناروے ہے یا ناروے کی راجدھانی اوسلو ہے، میں کنفیوز ہو رہا ہوں۔ تو وہاں پر 6 مہینے تک دن، 6 مہینے تک رات، وہاں پر قاری صاحب نے کہا وہاں جاؤ، وہاں پر مسجد میں اگر کوئی امام ملے گا تو اس امام کو قرید کر دیکھنا، تو وہاں پر بھی آپ کو دارالعلوم دیوبند نظر آئے گا، اس کو دارالعلوم کہتے ہیں۔ دارالعلوم اتنا بڑا، اسی لیے جو لوگ، جو دنیا کے لوگ دارالعلوم کے اوپر جن کو شک ہے، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ہی اس لیے رکھی گئی تھی تاکہ اس دو بڑے مقاصد تھے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کی۔ ایک مقصد یہ تھا، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ہماری جو شریعت ہے، ہمارا جو قرآن ہے، اس کی حفاظت ہو، اور یہاں دارالعلوم میں مجاہد ہندوستان انگریز کے خلاف جنگ میں تیار، جنگ میں ان کے خلاف میدان میں لڑائی کے لیے ہمارے بچے پیدا ہوں، ہمارے افراد پیدا ہوں۔ یہ دو اغراض و مقاصد دارالعلوم دیوبند کے بنیادی تھے۔ دارالعلوم اور اس پر عمل کیا ہے الحمدللہ ہمارے فضلائے دارالعلوم دیوبند۔ اگر یہ مقصد نہیں ہوتی، اگر یہ نیت نہیں ہوتی تو 1912 کے اندر ایک تاریخ یہاں سے بتاتا ہوں، سنو، اگر تمہارے کان میں طاقت ہے، اگر یقیناً تم سننا چاہتے ہو کہ دارالعلوم کی کیا وہ، آپ سے نہیں اور لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، دارالعلوم دیوبند 1912 کے اندر پہلا طالب علم شیخ الہند رحمت اللہ علیہ۔ دارالعلوم دیوبند کے مقصد، اغراض و مقاصد کیا تھے؟
دارالعلوم دیوبند کے کہ بھئی تحفظ ہو شریعت کی اور افراد پیدا ہو انگریز کے خلاف، تو سب سے پہلا طالب علم، عالم دین، نوجوان، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ میدان میں آئے۔ انہوں نے اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے سب سے پہلی تحریک شروع کی 1912 میں۔ وہ تحریک کون سی تھی؟ تحریک ریشمی رومال۔ اس تحریک کے بانی شیخ الہند پہلا طالب علم، اور ان کے ساتھ اس تحریک کو مضبوط کرنے کے لیے مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا عبید اللہ سندھی باہر سفر میں چلے گئے، ترکی بھیج دیا، افغانستان بھیج دیا، حجاز چلے گئے تاکہ وہاں سے مدد طلب کرے ہمارے اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، انگریز کو بھگانے کے لیے۔ کیا قربانی نہیں دی ہے ہمارے علماء نے۔ مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ خود سفر پر نکل گئے، چلے گئے کہاں؟ حجاز چلے گئے کہ اس تحریک کو ہم مضبوط کریں۔ حجاز مقدس میں 2 سال تک رہے، لیکن مولانا عبید اللہ سندھی خط لکھتے تھے کہ بھئی ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ کام کیا۔ وہ خطوط پکڑ لیے برطانوی سامراج ان کے جاسوسوں نے، اور انہوں نے دیکھا کہ اچھا دیش کو آزاد کرانے کے لیے دیش سے باہر تحریک چل رہی ہے۔ کون ہے شیخ الہند؟ پکڑو۔ حجاز مقدس میں اس وقت کا ایک بڑا نام کیا؟ شریف حسین، سعودی بادشاہ، سعودی حکمران شریف حسین، وہ انگریز سے ملا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آؤ شیخ الہند کو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ تحریک ریشمی رومال اور یہ بھارت کو آزاد کرانے کے خلاف تھا، تحریک ریشمی رومال کے خلاف تھا، دارالعلوم دیوبند کے خلاف تھا۔ اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے جو بھی تحریک تھی وہ سب کا مخالف تھا۔ شریف حسین اس بادشاہ نے، اس فرمانروا نے کہا مولانا حسین، مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب گرفتار کر لیے گئے، اور وہاں سے پھر 1916 کی بات ہے گرفتاری کی، 1916 میں گرفتار کیے جاتے، 1917 کو ان کو بھیج دیا جاتا ہے کہاں؟ جزیرہ انڈمان یعنی مالٹا کے قید میں ڈال دیے جاتے۔ 3 سال تک تقریباً مالٹا میں رہتے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، اور کسی نے کہا کہ اتنے دن تک کیوں رہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اس ملک ہندوستان کے لیے ہم نے ایک سنت بھی ادا کی ہے، اور اس دیش کے اندر رہنے کا، چونکہ میں بھارتی ہوں اور میرا فریضہ بنتا ہے میرے ملک ہندوستان کو، بھارت کو اگر کوئی نوچے گا، اگر کوئی لوٹے گا اس سونے کی چڑیا کو، تو ہم چپ نہیں بیٹھنے والے ہیں۔ ہمیں 3 سال کیا، اگر 30 سال بھی اگر جیل کے اندر بند کر دے تو یہ ہمارے نبی کی سنت بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی شیخ ابی طالب میں بند ہو سکتے ہیں، 3 سال تک مقید کر دیا گیا تھا، بلکہ اس جیسی صعوبت اور پریشانی نے تو ہم نے تو برداشت بھی نہیں کی۔ شیخ ابی طالب میں ہمارے نبی کو 3 سال تک کے لیے اس گھاٹی کے اندر مقید کر دیا گیا، محصور کر دیا گیا تھا۔ یہاں تو وہاں تو کھانا بھی ملتا تھا مالٹا کے اندر، لیکن شیخ ابی طالب میں کھانے کے سامان بند، آپ کچھ کھا نہیں سکتے، جو بھی تھا بچا کھچا سب ختم ہو چکے تھے۔ تو آپ کہیں گے کھاتے کیا تھے صحابہ؟ درخت کے چھالے چبا کر، پتے چبا چبا کر زندگی گزارتے تھے۔ ماؤں کے تھن میں دودھ نہیں، ان کے چھاتیوں میں سینے میں دودھ نہیں تھا کہ معصوم بچوں کے پلکتے ہوئے بچے کے حلق میں اتار دے۔ بچے مرتے تھے، ماں اپنے بچوں کی طرف کو دیکھ کر برداشت نہیں ہوتی، خود مر جانا چاہتی تھی۔ ایسی زندگی ہم نے، ایسے اس طرح کے حالات کو ہم نے ہمارے سامنے آئے بھی نہیں، اس لیے سنت رسول اللہ سمجھ کر، یعنی ایک ہی زندگی کے لمحے میں سنت کی بھی دہائی دے رہے ہیں کہ اگر سنت پر کوئی عمل کرتا ہے تو عالم دین ہوتا ہے، اگر دیش کی مٹی کی آبرو کے لیے اگر کوئی لڑتا ہے تو عالم دین ہوتا ہے، اگر دونوں کا مجمع دیکھنا ہو تو کوئی اور نہیں بلکہ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لیا۔
ماشاءاللہ گرو محسوس کرتے تھے وہ. آج اسی جگہ کو کہا جاتا ہے کہ نہیں وہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں, کچھ لوگوں کو شک ہے دنیا میں, کہتے ہیں کہ نہیں وہاں آتنکواد بن کے نکلتا ہے. آتنکواد نہیں, وہاں سے فریڈم فائٹر بن کر نکلتا ہے, کیا بات, سوتنتر سینانی بن کر نکلتا. کیا بات ہے بھائی, بے شک. ان کے ایک اور شاگرد ہیں, ایک اور شاگرد جنہوں نے انگریز کے پسینے چھوڑا دیے, شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. جب نکلے جیل سے باہر نکلے, حضرت کیا دیا میں پڑھ جی میں بات کر بھی رہا ہوں, کروں گا بھی, اس کی ضرورت بھی ہے انشاءاللہ. بات کریں گے اس پہ. ایک بہت بڑے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد محترم حسین احمد مدنی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ, ان کی تاریخ ہے. جب مولانا شیخ الہند جب جیل سے باہر آئے, مالٹا سے جب باہر آئے, قید خانے سے باہر آئے, تو سب سے پہلے 1920 میں ترک موالات, نان کوآپریشن کا فتویٰ دیا کہ انگریزوں سے لین دین بند. کس لیے تھا؟ اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے تھا. اور اسی پر متحد ہوئے کون؟ ہمارے دیش کے فادر آف دا نیشن موہن داس کرم چند گاندھی, گاندھی جی اس پر متفق ہوئے. بلکہ ان کو باضابطہ اس فتوے کو کلکتہ میں جب کانفرنس ہوئی تھی اس وقت کی کانگریس پارٹی کی, تو کانگریس پارٹی 1884 کے اندر اس کی بنیاد ڈالی گئی تھی. بیرکیٹ وہ ایک الگ وہ ہے. تو کلکتہ کے اندر باضابطہ اعلان کیا گیا, مولانا ابوالکلام آزاد نے اعلان کیا ہے کہ بھائی اس پر ہم عمل کریں گے, ترک موالات کے اوپر. انگریز کو بھگانا ہے ہر حال میں. اس کے اوپر بات ہوگی, فادر آف دا نیشن باپو جی, مہاتما گاندھی, یہ ایسے لوگ تھے ان کے اندر اس دیش کا, اس ملک کے لیے بہت درد تھا, بہت درد تھا. جیسے ہمارے نبی پاک علیہ السلام روتے تھے, راتوں کو کھڑے ہوتے تھے, پاؤں میں ورم آ جاتا تھا قوم کے لیے. اس لیے کہا گیا اسم اللہ ملے مترا ورنا دیویانی دھتا اللہ ورنو مترستے جس کامیا ہوتا رمندر مہا سورندر. لفظ مہا محمد رسول اللہ کے لیے کئی جگہ پر لگا. نراشن سمباجن باجن شیدیرم پوسنم سن میری بھیرتم نردرگا دوسوا سدانو وشو سمانو, دنیا نے سمان کیا, دنیا نے عزت دی. یہ الفاظ, یہ جملے جناب محمد رسول اللہ کے, یہ شاستروں کے. نراشنس مہاپریے, مہاپریے محمد رسول اللہ کے, ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے مہاتما گاندھی, ان سے کمپیئر نہیں کر رہا, ان کے اندر بھی بہت اچھی اچھی صفات تھی. کیوں؟ چونکہ بہت زیادہ متاثر تھے حضرت ابو بکر, حضرت عمر فاروق کی زندگی سے, جناب محمد رسول اللہ کی زندگی سے. بیرسٹر تھے نا گاندھی جی, مہاتما گاندھی تو بعد میں لقب پڑا, پہلے کیا تھے؟ بیرسٹر. بیرسٹر لائر ہوتا, وکیل ہوتا, وکیل کے بعد ایڈوکیٹ ہوتا, ایڈوکیٹ کے بعد بیرسٹر ہوتا. یہ تین ہیں. اس میں کس کی کیا ڈیفینیشن ہے بتائیں گے تو تھوڑا ٹائم لگے گا. بچے, اسکول کے بچے جو LLB کرتے ہیں وہ بتا دیں گے آپ کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بیرسٹر تھے. بیرسٹر مطلب انہوں نے بیرسٹری کی پڑھائی کی تھی, وکالت کی بہت زیادہ کوالیفیکیشن گاندھی جی کے اندر. گاندھی جی کو کسی نے کوٹ پینٹ سوٹ ٹائی کے اندر نہیں دیکھا ہوگا آج تک, دھوتی میں. کیوں پتہ ہے؟ اس کا ایک ٹریجڈی ہے, ایک واقعہ. ایک مرتبہ بہار, بلکہ انہوں نے ستیہ گرہ, اس آندولن کی شروعات انہوں نے بہار چمپارن سے بیتیا سے کی. بہار کی دھرتی بڑی تاریخی دھرتی ہے, لیکن کسی زمانے تک آج بھی کچھ لوگ اسٹیٹ کو
وہ سمجھتے جھارکھنڈی، بنگالی، آسامی، منی پوری، یوپی اور بہاری وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ورنہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. According to the Indian Constitution, equality before law or the equal protection of the laws within the territory of India. بلکہ اس شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرو. دیکھو انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر پرسکون نہ ہو آپ کی زندگی تو ہمیں آپ کہنا. آج ہمارے دیش کے پرائم منسٹر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب کسی بچی کا ریپ ہوتا تو میڈیا والے خوب خبر کو شائع کرتے، لیکن جب اس ریپسٹ کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے تو اس کو بند کمرے میں پھانسی دی جاتی ہے. نہیں، بلکہ آج لال قلعہ کا بھاشن سنیے. آج کا 15 اگست سن 2024 کو جو لال قلعہ میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے جو دیش کو سمبودھن کیا، انہوں نے کہا ہے کہ جیسے ریپسٹ کے لیے جب ریپ ہوتا ہے بچی کی عزت ٹوٹی جاتی ہے تو خوب شور کرتے ہیں، تو ایسے ہی جب اس کو سزا ملے تو اس کی خبر کو پوری دنیا میں پھیلاؤ تاکہ ڈر بنے اور بھے بنے. قرآن یہی کہتا، قرآن کہتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما. قرآن کہتا ہے کہ زنا کرنے والی مرد اور عورت دونوں کو جمع کیا جائے میدان میں، اور بلکہ میدان میں جمع کرو اور ان کے اوپر اگر وہ شادی شدہ ہیں تو اس کی کمر تک گڈھے کھود کر اس کو ڈبو دو اور اوپر سے پتھر مار مار کر اس کے خون بہا بہا کر اس کو مار دو جان سے. کیوں؟ تاکہ اور کوئی سماج کا کوئی بچہ کسی عورت کے ہاتھ پر اس کی عزت پر ہاتھ نہ ڈالے. میرے بھائیوں، قرآن کا پیغام آج مسٹر پرائم منسٹر صاحب نے اللہ نے ان کی زبان سے آج نکلوائی. اگر کوئی نوجوان ہے، اگر اس کو زیادہ شوق ہے اپنی سیکسول ڈیزائر پورا کرنے کا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس پر نکاح کرنا واجب اور ضروری. جاؤ سماج میں نکاح کرو اور سماج کے اندر نکاح کرنے کے بعد ایک خوشگوار زندگی گزارو. لیکن تمہیں حق نہیں سماج کی کسی بیٹی کو شراب پی کر ان کی عزت لوٹنے کا. مارنا تو دور کی بات ہے جناب، لوٹنے کا کوئی ادھیکار نہیں. لیکن اگر کوئی کمارا لڑکا کسی بچی کی عزت لوٹتا، قرآن کہتا ہے کہ 100 کورے برساؤ اور ایسے نہیں لوگوں کے بیچ میں کھڑا کرو، لوگوں کے بیچ میں جمع کرو. قرآن میں یہ لفظ ہے، عوام کے بیچ میں جمع کیا جائے، کورے برسائے جائے تاکہ خبر دوسروں تک پہنچے اور ڈر پیدا ہو تاکہ کسی بچی کی عزت پر کوئی نوجوان ہاتھ نہ ڈالے. یہ ہمارا قرآن کا پیغام الحمدللہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی قرآن وہ چیز ہے، یہ صرف 1450 سال پہلے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت تک اس پر عمل کرنے کے لیے. لوگ اگر کوئی بولے کہ آپ کے قرآن میں ماڈرن سائنس نہیں ہے، ہم تو کئی جگہ پر بول چکے. ہم نے کہا کہ قرآن میں ماڈرن سائنس نہیں، قرآن میں ماڈرن سائنس نہیں، قرآن میں لیزر سائنس ہے. ماڈرن سائنس، ہم نے بھی ایک ادھارن دیا آپ کو. ماڈرن سائنس کا زمانہ ابھی ہے، جدید ٹیکنالوجی ابھی 1519 میں اس کا سب سے بڑا گرو مانا جاتا البرٹ آئنسٹائن. 3 شادی کی، تینوں کو طلاق دے دے کر ہٹایا. البرٹ آئنسٹائن، اس کی ایک ہسٹری ادھر نہیں جانا چاہوں گا میں، لیکن ایک زمانہ وہ آئے گا جس کو قرآن بیان کرتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. ایسی چیزوں کو رب پیدا کرے گا جن کے بارے میں تم سوچ نہیں سکتے. ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ بھئی اڑن تشتری ہم لوگ سنتے ہیں، آئے گا اس کا زمانہ. یہ لیزر سائنس، لیزر سائنس کا استعمال پتہ کب ہوا ہے؟ اصل تو قدرت ہے، لیکن قدرت ان چیزوں کو دنیا میں کبھی کبھی اتار کر دکھاتا ہے. جب اللہ کے نبی براق پہ بیٹھ کر جب یہ آسمان پہ گئے تھے، سدرۃ المنتہا گئے، وہاں سے آئے تو یہ بہت کم وقت لگا. جب گئے تھے تو کنڈی جو لگا کر گئے تھے وہ کنڈی ہل رہی تھی. اتنے کم سمے میں از اٹ پاسبل؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ اسی لیے کسی سائنسدان نے کہا ہے کہ اس وقت لیزر سائنس کا استعمال کیا گیا ہوگا. اور لیزر سائنس میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ لیزر سائنس میں قوت کشش ختم ہو جاتی ہے. قوت کشش جب ختم ہو جائے تو اس وقت کسی بھی چیز کو تھوڑی سی آپ پکڑ لیں گے تو وہ تیزی کے ساتھ نکلتی ہے. مثال کے طور یہ قوت کشش ہی کی وجہ سے گاڑی
جب زور لگاتی ہے تب اسپیڈ کے ساتھ چلتی. ہم پیدل چلیں گے تو جب تک قدم نہیں اٹھائیں گے تو ہم چل نہیں سکتے، لیکن جب یہ قوت کشش رک جائے تو اس وقت اگر آپ تھوڑے سے بھی اگر قدم اٹھائیں گے تو آپ بہت دور تک چلے جائیں گے. خیر وہ تو قدرت ہے، لیکن اس کو ایک نام دیا ہے سمجھانے کے لیے. تو وہ زمانہ ابھی آیا نہیں ہے، وہ زمانہ آنے والا ہے. اس لیے میں دنیا کو کہتا ہوں کہ ماڈرن سائنس پر تم غرو کرتے ہو، ہمارے نبی تو لیزر سائنس کو بھی استعمال کر کے دنیا کو بتا دیا ہے. آج تم چاند پہ جا کر کے غرو کرتے ہو، ہمارے نبی تو وہ تھے جنہوں نے زمین پر بیٹھے بیٹھے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. آج تم چاند پر مارس پر پہنچتے ہو، مریخ پہ جاتے ہو تو تم کہتے ہو کہ بھئی وی بورن، ہم دنیا کے اندر ہم نے یہ بڑا اچیومنٹ کیا. ہمارے نبی تو 7ویں آسمان کروز کر کے سدرۃ المنتہا پر چلے گئے، رب کے پاس چلے گئے، قدرت کے پاس چلے گئے. وہاں سے جا کر دنیا جنت اور جہنم لوگ سوچتے سپنے میں بھی نہیں دیکھ سکتے، ہمارے نبی تو دیکھ کر آئے ہیں، جنت اور جہنم کو دیکھ کر آئے ہیں، دنیاوی زندگی کو، آسمانی زندگی اور وہاں کے سیر و تفریح کر کے آئے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں دنیا والوں سے کہ دنیا والوں ہمارا اسلام غلط نہیں ہے. بس اتنا کہوں گا، اسلام از دا بیسٹ ریلیجن ٹو دا ورلڈ. چاہے وہ دنیاوی معاملوں میں ہو یا دینی معاملوں میں ہو، ہر ایک معاملے میں اسلام ہماری رہنمائی اور رہبری کرتا ہے، اور اس کے ماننے والے کوئی بھی غلط بات اپنی طرف سے نہیں کہتے. اسی لیے غلط فہمیاں دور ہونی چاہیے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر ہندو مسلمان سب کے بیچ میں اتحاد و اتفاق ہو، ایک دوسرے کا احترام ہو، دنگا فساد، لڑائی، شر و فساد سے ہماری ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.